अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दुश्मनी और औरत। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बल्दियो? उसने तेज़ी से कहा, नवाज़ ख़ान, उस हरामज़ादे अब्दुल करीम की कुड़ी अगवा हो गई है। कोई 10 मिनट पहले की बात है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे गांव के नंबरदार का काम है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। मैंने फ़ौरन घोड़ा छोड़ा और बल्दियो सिंह के साथ जीप में बैठ गया। जीप में अमले के 4 मुसल्लह आदमी मौजूद थे। हम पूरी तेज़ रफ्तारी से मशरक़ी जानिब रवाना हुए। मैंने पूछा, कोई सुराख मिला? बल्दियो ने कहा, अभी तो यही सुराख है कि वो जालिंदर रोड की तरफ निकले। हम कोई 5 मिनट बाद शहर से बाहर थे। हमारी जीप देखकर 2 आदमियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। 10-15 और राहगीर भी यहाँ टोलियों की सूरत में खड़े थे। वो जीप के गिर्द जमा हो गए। एक शख्स ने कहा, जनाब, 3-4 मिनट पहले यहाँ बड़ी गड़बड़ हो गई है। जनाब 10-12 घुड़सवार सामने वाले चौक में रुके। उन्होंने एक लड़की को घोड़े पर बिठा रखा था। लड़की बुरी तरह हाथ पांव मार रही थी। उसके मुंह में कपड़ा देकर मफलर बांध रखा था। वो सामने वाली दुकान के पास एक काले रंग की जीप खड़ी थी। घुड़सवारों ने लड़की को घोड़े से उतार कर जीप में डाल लिया और आनन फानन लेकर चले गए। किस तरफ गए? लोगों ने दाईं जानिब एक पुख्ता सड़क की तरफ इशारा कर दिया। मैंने गौर से देखा, सड़क पर कीचड़ आलूद टायरों के निशान मौजूद थे। हमने जीप आगे बढ़ाई और पूरी रफ्तार से मुजरिमों के ताक़ुब में चल दिए। कोई 4 मील जालिंदर की तरफ सफ़र करने के बाद हमें एक दो राह नज़र आया। एक सड़क जालिंदर की तरफ निकल जाती थी और दूसरी बाईं तरफ एक मोड़ काटती हुई मज़ाफ़ाती इलाके की तरफ निकल जाती थी। यहाँ पहुंचकर हम रुक गए। कुछ समझ नहीं आई कि किधर का रुख करें। ज़्यादा इम्कान यही था कि वो लोग बाईं तरफ वाली सड़क पर गए होंगे। कुछ सोच विचार के बाद हमने भी यही सड़क इख्तियार की। करीबन 10 मील तक हमने चप्पा चप्पा छान मारा, बहुत से लोगों से मालूम किया, लेकिन काली जीप का कोई सुराख नहीं मिला। मायूस होकर हम दूसरी सड़क पर आ गए। यहाँ सिर्फ एक शख्स ने बताया कि उसने काले रंग की एक जीप देखी थी जो बड़ी रफ्तार से लहराती हुई जा रही थी। हमने सड़क से फूटने वाले कच्चे रास्तों पर टायरों के निशान वगैरह देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मायूस व नामुराद होकर हम अमृतसर वापस आ गए। बूढ़े अब्दुल करीम के घर पहुँचे तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। बेटी का अगवा शरीफ वालदेन के लिए मौत से कम नहीं होता। अब्दुल करीम ने रोते हुए कहा, उस कुत्ते ने हमें बर्बाद करके रख दिया। ना वो दूसरों की इज्जत को मेली नज़र से देखता, ना आज उसकी अपनी इज्जत नीलाम होती। मैं समझ गया कि अब्दुल करीम अपने बेटे फ़ीका को कोस रहा है और उसकी बात किसी हद तक ठीक भी थी। ये सारा चक्कर नूरा की वजह से ही चला था। नामालूम गुंडों से नूरा की इज्जत बचाने के बाद फ़ीका ने उसे अपने घर में रख लिया था। बाद अज़ां वो खामोशी से चौधरी जमाले के पास चली गई थी और फ़ीका नए चक्रों में फंस गया था। मैंने बूढ़े अब्दुल करीम से वाक़े की तफसीलात पूछी तो उसने रोते हुए बताया, जनाब, हम रात के खाने के लिए बैठे हुए थे। उधर सामने चूल्हे के पास मेरी बेटियां सफ़िया और रुकैया भी पास थी। छोटी रुकैया तंदूर में रोटियां लगा रही थी, बड़ी चूल्हे पर हांडी देख रही थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे बेटे सज्जाद ने उठकर दरवाज़ा खोला। 8-10 आदमी बंदूकें और खंजर लहराते हुए अंदर घुस आए। गुस्से से उनके चेहरे बिगड़े हुए थे और वो नंगी गालियां दे रहे थे। चंद गुंडों ने सफ़िया को दबोच लिया। मैं और मेरी बीवी ने उसे बचाना चाहा तो उन्होंने हमें बंदूक के दस्तों से बुरी तरह मारा। ये देखें, मेरे बाजू, मेरी पसलियां, सारा जिस्म नीलो नील हो रहा है। 2 आदमी रुकैया की तरफ बढ़े। उसने तंदूर पर पांव रखा और हमसायों के घर भाग गई। वो जालिम सफ़िया को घसीटते और खींचते हुए गली में ले गए और दरवाजे को बाहर से कुंडी चढ़ा दी। हमारी चीखों से पूरे मोहल्ले में कहराम मचा हुआ था, लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई कि हमारी मदद को आता। सज्जाद का सर फट चुका था, फिर भी उसने हिम्मत करके दीवार फांदी और गली में कूद गया। उस वक्त तक वो बदमाश हवाई फायरिंग करते गली के मोड़ तक पहुंच चुके थे।
سجاد کوئی 2 فرلانگ تک دہائی دیتا ان کے پیچھے بھاگا، آخر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس وقت وہ ہسپتال میں۔ بوڑھے کی پوری رودات سن کر میں نے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس نے حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچانا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کے گھر میں سب سے پہلے گھسنے والا وہی نمبردار جمالہ تھا جو کچھ ہفتے پہلے پولیس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر آیا تھا۔ رات کو کوئی 11 بجے تک ہم تفتیش میں مصروف رہے، پھر انسپکٹر بلدیوں سے چند ضروری مشورے کرنے کے بعد میں گاؤں واپس روانہ ہو گیا۔ سخت سردی میں گھوڑوں پر سوار ہم نے 14 میل کا فاصلہ کوئی 3 گھنٹے میں طے کیا اور صبح 2 بجے گاؤں واپس پہنچے۔ اللہ وسائی کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور رات کے سناٹے میں یہ صدا دور دور تک پھیل رہی تھی۔ یہ رونا پیٹنا سدھو کے لیے تھا، اس مخبوط الحواس لڑکے کے لیے تھا جس نے ایک غیرت مند بھائی کی طرح بہن کی خاطر جان دے دی تھی۔ ایسی باغیرت دیوانگی پر ہزاروں بے غیرت عقلیں قربان کی جا سکتی تھیں۔ تھانے میں ASI فرزند علی نے مجھے بتایا کہ سدھو کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کی جا چکی ہے۔ نمبردار جمالے کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کا فی الحال کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، بڑا نمبردار شادین حویلی ہی میں ہے۔ میں غصے میں بھرا ہوا اسی وقت حویلی روانہ ہو گیا۔ حویلی میں نمبردار شادین سے میری ملاقات تو ہوئی، لیکن اس ملاقات کا وہی نتیجہ نکلا جو مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ ہر وڈے وڈیرے اور عیار جرائم پیشہ کی طرح شادین نے بھی پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا تو کل صبح سے ایک ڈیزل انجن خریدنے کے لیے لاہور گیا ہوا ہے۔ میں نے حویلی سے روانہ ہوتے وقت نمبردار سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے لڑکی برآمد کروا دے، ورنہ میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ شادین نے طنزیہ لہجے میں کہا، بھرا جی، پہلے چودھری شیر علی سے اللہ وسائی کی دھی تو برآمد کراؤ، اور اگر اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ وسائی کے پتر کے قاتل پکڑو۔ ابھی بڑے کام پڑے ہیں تمہارے کرنے کے۔ شادین کے تلخ لہجے سے میرا دماغ بھی گھوم گیا۔ میں نے کہا، نمبردار، میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، کہیں مجھ سے کچھ سن نہ بیٹھنا۔ مجھے پتہ ہے مجھے کون سا کام کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ میں تیرے اور شیر علی جیسے بہت سے چودھریوں کو دیکھ چکا ہوں۔ شادین نے اپنے لہجے کو ذرا سنبھالتے ہوئے کہا، بادشاہو، ہم نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیا ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے اپنی دشمنیاں خود نپٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ نورا کو شیر علی نے اٹھوایا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم پولیس میں رپورٹ کرتے، اس کے بجائے تمہارے پتر نے امرتسر جا کر فیکا کی بہن کو اغوا اور اس کے بھائی کو شدید زخمی کر دیا۔ اب تم دونوں مجرم ہو، تم بھی اور چودھری شیر علی بھی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ تمہارا جرم بڑا ہے، کیونکہ یہ بات تمہاری طرف سے شروع ہوئی ہے۔ تمہارے بیٹے نے فیکا کو مار کر کھیتوں میں پھینکا تھا، جہاں سے اسے چودھری شیر علی کے بندوں نے اٹھایا اور اس کی جان بچائی۔ شادین نے کہا، میرے بیٹے نے کسی فیکا کو نہیں مارا اور نہ ہی کھیتوں میں پھینکا ہے، اور اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ ایسا ہوا ہے تو اس میں اس کنجری کے پتر کو کیا تکلیف تھی؟ شادین کا اشارہ شیر علی کی طرف تھا۔ میں نے کہا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے شادین۔ تم نے اس غریب کو مار کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ تم نے اور تمہارے بیٹے نے سوچا ہوگا کہ اس کے پیچھے آنے والا کون ہے۔ قدرت نے اسے ایک ایسے شخص تک پہنچا دیا جو تمہاری طرح زور آور ہے اور تمہارا ناک میں دم کر سکتا ہے۔ جو اس نے کیا ہے، اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن تم بھی قانون کی خلاف ورزی کر کے بچ نہیں سکتے۔ میں پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل آیا۔ حویلی کے صحن سے گزرتے ہوئے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ نمبردار شادین پوری تیاری میں۔ حویلی میں کچھ نہیں تو 25-30 مسلح آدمی موجود تھے، اور اگر چودھری شیر علی کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کی جاتی تو اچھا خاصا خون خرابہ ہوتا۔ یقینی بات تھی کہ اب تک چودھری شیر علی کو فیکا کی بہن کے اغوا کا پتہ چل چکا ہوگا اور وہ آتش فشاں کی طرح کھول رہا ہوگا۔ یہ رات جتنی سرد اور تاریک تھی، اتنی خوفناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ حویلی سے نکلتی میں نے اپنا گھوڑا سنبھالا اور مبارک پور کی طرف روانہ ہوا۔ مبارک پور جو چودھری شیر علی کا گاؤں تھا، جہاں شیر علی کی وسیع 2 منزلہ حویلی میں مجھے فیکا اور نورا کا سراغ مل سکتا تھا اور اس قاتل کا بھی پتہ چل سکتا تھا جس نے کل شام مخبوط الحواس سدھو کو چھری مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں مبارک پور میں شیر علی کی 2 منزلہ کوٹھی میں
شیر علی کے سامنے بیٹھا تھا۔ شیر علی ایک نوجوان چودھری تھا، زیادہ سے زیادہ 30 سال عمر ہوگی۔ اس کا باپ اور ایک چچا زاد بھائی چند سال پہلے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے جو برسوں سے شادین اور شیر علی کے گھرانوں میں چلی آ رہی تھی۔ شیر علی نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کے نیچے سے مسکرا کر میرا حال احوال پوچھا اور یوں بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حالانکہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ آج رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا۔ شیر علی، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، 2 حرفی بات یہ ہے کہ سدھو کے قاتل راج پال سنگھ کو میرے حوالے کر دو اور اللہ وسائی کی دھی نورا کو بھی سامنے لے آؤ۔ نواز صاحب، میرا خیال تھا کہ آپ کوئی نئی بات کرنے آئے ہوں گے۔ یہ باتیں تو شام کے وقت آپ کا ایسا بھی کر چکا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ نہ اللہ وسائی کی دھی میرے پاس ہے اور نہ راجپال سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں تمہاری حویلی کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ نواز صاحب، آپ سے زیادہ قانون کون جانتا ہے؟ تلاشی کے لیے وارنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے سن رکھا تھا اور مجھے خود بھی معلوم تھا کہ شیر علی بڑا قانونی بنتا ہے۔ تھانے کچہری کا اسے بہت تجربہ ہے۔ ساری قانونی دفعات اور عدالتی ہیر پھیر اسے آتے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے دفعہ 102 اور دفعہ 103 کے تحت کسی بھی شہری کو بلا وارنٹ خانہ تلاشی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور تلاشی کے موقع پر گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو شیر علی، اگر میرے ساتھ قانونی چکروں میں پڑو گے تو تنگ ہوگے۔ مجھے کوئی شوق نہیں حویلی کی تلاشی لینے کا، تو مجرم کو میرے حوالے کر دو، میں چلا جاتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں نواز صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر مجھے پکڑنا چاہتے ہیں تو ضرور پکڑ لیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا زور مجھ غریب پر ہی چلنا ہے، نمبرداروں کی طرف تو آپ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ آپ کو سب معلوم ہے بادشاہو، بھولے نہ بنو۔ اگر آپ میں ہمت ہوتی تو جمالے کا باپ شادین اس وقت حویلی میں نہ ہوتا، حوالات میں چھترول ہو رہی ہوتی اس کی۔ وہ کام تو آپ سے ہو نہیں سکا اور چڑھ دوڑے ہیں ہم بے گناہوں پر۔ میرا ہاتھ چودھری شیر علی کے گریبان کی طرف اٹھتا اٹھتا رہ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تو فیقہ کی بہن کا ذکر کر رہا ہے جو کل شام اغوا ہوئی ہے، لیکن ایک بات تو بھول رہا ہے، یہ حادثہ بھی تیری وجہ سے ہوا ہے۔ فیقہ کی بہن کو نورا کے بدلے اغوا کیا گیا ہے اور نورا کو اغوا کرنے والا تو ہے۔ تو نورا کو پیش کر دے، میں 2 گھنٹے کے اندر فیقہ کی بہن کو برآمد کرا دوں گا۔ بادشاہ ہو، اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب وہ بدنصیب برآمد ہو بھی گئی تو اس کا گھر والوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو شاید خود اس کا گلا گھونٹ دیں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہی ہوا ہے جو یہ حرام زادہ نمبردار اٹھائی ہوئی عورتوں سے کرتا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شیر علی نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، بشیرے او بشیرے، جا ان دونوں ککڑوں کو اندر لے کر آ۔ بشیرہ چلا گیا اور چند منٹ بعد 2 آدمیوں کو اندر لایا۔ ان میں ایک نوجوان اور دوسرا درمیانی عمر کا تھا۔ اپنے لباس سے دونوں غریب کاشتکار نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چوٹوں کے نشان تھے اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے خوف زدہ چہرے اور بھی پیلے پڑ گئے۔ دونوں میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئے اور دہائی دینے لگے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے شیر علی کو دیکھا۔ وہ بولا، ان کے ڈیرے پر ہی جمالے نے فیقہ کی بہن کی عزت لوٹی ہے۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ دونوں افراد پھر دہائی دینے لگے، مائی باپ یہ غلط ہے، ہم ان بندوں کو جانتے تک نہیں، ہم اندھے ہو جائیں اگر اس سے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ اچھا تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات سارے گاؤں کو معلوم ہے جناب۔ ہمارا گاؤں جالندھر روڈ سے 3 میل آگے نہر کے سجے کنارے پر ہے۔ نہر کی طرف آئیں تو گاؤں میں سب سے پہلا کنواں ہمارا ہی ہے۔ رات کو 8-9 بجے ہم دونوں اپنے کنویں پر تھے، اتنے میں ایک موٹر کی آواز آئی۔ ہم نے کوٹھے سے نکل کر دیکھا، کالے رنگ کی ایک جیپ کنویں کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس میں کوئی 8 بندے سوار تھے اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ سارے بندوں کے پاس بندوقیں اور لاٹھیاں تھیں۔ جیپ کی اگلی سیٹ سے ایک لمبا تڑنگا منڈا باہر نکلا۔ اس نے ہم سے پوچھا، چودھری اسماعیل کہاں ہے؟ ہم نے کہا، وہ تو 3 مہینے پہلے یہ کھیت بیچ کر شہر چلا گیا، اب اس کنویں پر ہم ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں 2-3 گالیاں دیں اور اپنے بندوں سے کہا
ان دونوں کو ادھر درختوں کے نیچے بٹھاؤ اور کسی کو کوٹھے کی طرف نہ آنے دینا۔ 2 آدمی ہمیں بندوقوں کی نال سے دھکے دیتے ہوئے درختوں کے نیچے لے گئے اور وہاں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ لمبے منڈے نے لڑکی کو کندھے پر اٹھایا اور لے کر کوٹھے میں چلا گیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کوئی 10 منٹ بعد گاؤں کی طرف سے آوازیں آئیں۔ لالٹینوں کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں 25-30 بندے وہاں پہنچ گئے۔ ان میں گاؤں کی عورتیں اور بچے بھی تھے۔ انہیں دیکھ کر جیپ والوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ لوگ ڈر کر دور دور ہٹ گئے۔ جیپ والوں میں سے ایک للکار کر بولا، خبردار، کسی نے ماما بننے کی کوشش کی تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ گاؤں کے ایک جوان منڈے نے سامنے آ کر کہا، بے غیرت نہ بنو، کڑی کو چھوڑ دو، ہمیں پتہ ہے کہ اس سامنے والے کوٹھے میں۔ جواب میں ایک رائفل والے نے تڑ تڑ فائرنگ کی۔ ہمارے گاؤں کا منڈا ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی ڈرتا ڈرتا آیا اور اسے اٹھا کر واپس لے گیا۔ جیپ والے شراب پی کر بڑکیں لگاتے رہے اور ہوائی فائرنگ کرتے رہے۔ انہوں نے کسی کو کوٹھے کے قریب نہیں آنے دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جب پاس والے گاؤں سے بھی لوگ کنویں کے ارد گرد جمع ہونے لگے تو انہوں نے کڑی کو دوبارہ جیپ میں ڈالا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے پکی سڑک کی طرف نکل گئے۔ اس شخص کی بات ختم ہوئی تو چودھری شیر علی نے اپنے ملازم بشیرے سے کہا، چل ان دونوں کو باہر لے جا، ہمیں کوئی بات کرنی ہے۔ بشیرہ ان دونوں کو ٹھڈے مارتا باہر لے گیا۔ شیر علی طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کی پولیس سے تو ہماری CID تیز نکلی۔ میرے بندے 10 منٹ پہلے اس کنویں پر پہنچ جاتے تو اب تک جمالہ ہاتھ پاؤں توڑوا کر آپ کی حوالات میں پہنچ چکا ہوتا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہماری طرح شیر علی کے بندے بھی جمالے کی تلاش میں تھے۔ کامیاب تو وہ بھی نہیں ہوئے تھے، مگر ہم سے ان کی کارکردگی بہتر رہی تھی۔ اگر صفیہ کی عزت لٹ چکی تھی تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ یہاں دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور شرافت، عزت، جوانی، دوشیزگی سب کچھ اس آگ میں جل رہا تھا۔ میں تو اس علاقے میں صرف 2 سال پہلے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ دشمنی کس کس نورہ اور صفیہ کی عزت کا خون کر چکی تھی۔ کتنے جمالے اور شیر علی اس رکابت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ میں نے شیر علی سے پوچھا، اب تمہاری CID کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنے 2 کارندے امرتسر بھیجے چودھری اسماعیل کی طرف۔ یہ شخص جمالے کا دوست رہا ہے اور کوئی 3-4 ماہ پہلے اپنے 3 کنویں اور زمین بیچ کر امرتسر چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے جمالے کے کسی ٹھکانے کا پتہ چل جائے۔ بہت خوب، فیقے کی بہن کی بربادی پر تمہارا خون کھول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم مانتے ہو کہ فیقہ اس وقت تمہارے پاس ہے اور اس کی محبوبہ نورہ بھی اس حویلی میں ہے۔ میں یہ کیسے مان سکتا ہوں جبکہ مجھے ان دونوں کے بارے میں کوئی علم نہیں؟ ٹھیک ہے تو پھر میں وارنٹ لے کر ہی آؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نگاہیں بائیں جانب ایک دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ پچھلے آدھ گھنٹے سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کوئی اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہے۔ شاید شیر علی کا کوئی ملازم اس سے غداری پر اترا ہوا تھا۔ شیر علی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ وارنٹ لے کر آئیں گے تو میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ شیر علی سے باتیں کرتے ہوئے میں اس دروازے کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ اچانک گھوم کر میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک جھٹکے سے اسے کھول دیا۔ ایک سریلی چیخ سنائی دی اور کوئی کمرے میں گرتے گرتے بچا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ اللہ وسائی کی بیٹی نورہ تھی۔ اس نے پھولدار شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور ایک کالی گرم چادر اس کے سر پر تھی۔ وہ چند لمحے پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر یکدم مڑی اور وحشی ہرنی کی طرح بھاگ گئی۔ میں نے شیر علی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ دم بخود کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا، اب کیا خیال ہے شیر علی؟ اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر اپنے غصے پر قابو پایا، آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بند کیا اور مجھے لے کر واپس کرسی پر آ بیٹھا۔ نواز صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کہ نورہ اس حویلی سے باہر محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ نمبردار کے 2 ٹانگوں والے پالتو کتے اسے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی منہ دیکھتے رہ جائیں۔ ٹھہریے، میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ کوئی 2 ہفتے پہلے
میرے کچھ بندے رات کے وقت چودھری رحمت کے کھیتوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہیں کسی کی ہائے ہائے سنائی دی۔ انہوں نے جا کر دیکھا ایک لڑکا جس کے جسم پر شیری لباس تھا سخت زخمی حالت میں پڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر اپنے ریڑے پر ڈال لیا اور میرے پاس حویلی لے آئے۔ میں نے اس وقت شہر سے ایک واقف کار ڈاکٹر کو منگوایا۔ اس ڈاکٹر نے 8 پہر کی محنت کے بعد زخمی کی جان بچا لی۔ اس کا نام فیکا تھا۔ وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس نے رو رو کر مجھے اپنی درد بھری کتھا سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی نورا سے عشق کرتا ہے اور نورا کو ساتھ والے گاؤں کا نمبردار جمالہ شہر سے اٹھا کر یہاں لے آیا ہے۔ وہ نورا کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تو نمبردار جمالے نے اپنے کارندوں کے ہاتھوں اسے بری طرح پٹوا کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ فیکا کی کہانی کافی لمبی ہے اور آپ بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ مختصر بات یہ کہ فیکے کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ فیکا اور نورا کو ملا کر رہوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور جمالہ ان کے راستے کی دیوار بنا ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات راجپال سنگھ کو 2 آدمیوں کے ساتھ جمالے کے گاؤں بھیجا اور وہ اللہ وسائی کے گھر سے نورا کو اٹھا لے آئے۔ میں نے ابھی تک فیکے کو اس بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ 1-2 روز بعد جب اس کی طبیعت سنبھل جائے گی تو نورا کو اس کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں اسے حیران کر دینا چاہتا تھا لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ دوسرے روز صبح فیکا اپنے بستر سے غائب پایا گیا۔ اس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور سر پر بھی شدید چوٹیں تھیں مگر وہ اس حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے 3-4 روز تک اسے بہت تلاش کرایا مگر کوئی کھوج نہ ملا۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ پہلے وہ نورا کو رو رہا تھا، اب نورا موجود تھی اور وہ نہیں تھا۔ اب کوئی 12 روز سے نورا اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ اسے یہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسے اللہ وسائی کی مرضی کے بغیر یہاں لانے کا جرم کیا ہے مگر آپ خود اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہاں اپنی مرضی سے رہ رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اسے فیکا کی امانت سمجھتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اچھی امانت سنبھالی ہے تم نے فیکا کی۔ محبوبہ کے بدلے اس کی بہن اغوا کرا دی ہے۔ آفرین ہے تم چودھریوں کی عقلوں پر۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر بولا، نواز صاحب اگر آپ نورا کو لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نمبرداروں کی دشمنی کی آگ پھر بھڑک اٹھی ہے۔ یہ بیچاری کڑی بھی اس لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تم بے فکر رہو، میں اس آگ کو ٹھنڈا ٹھار کر کے ہی جاؤں گا۔ اب لگے ہاتھوں تم ذرا راجپال سنگھ کو بھی پیش کر دو۔ اس نے برا سا منہ بنایا، انسپکٹر نواز جی بات یہ ہے کہ میں اس سکھڑے کے کول و فیل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر اس نے کوئی قتل شتل کیا ہے تو یہ اس کا اپنا کام ہے اور اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور میں یہ وعدہ بھی آپ سے کرتا ہوں کہ اسے پناہ نہیں دوں گا۔ میں نے شیر علی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ راجپال نے نورا کے بھائی کو قتل کر کے شیر علی کو بھی ناراض کر دیا اور اب وہ کسی طرح اس کی پشت پناہی نہیں کرے گا۔ میرے کہنے پر شیر علی نے نورا کو میرے سامنے بلایا۔ وہ خشک ہونٹوں کے ساتھ خاموش سی میرے سامنے آ بیٹھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے جمالے اور فیکا میں رکابت شروع ہوئی اور جس کی وجہ سے 2 چودھریوں کے درمیان پرانی دشمنی کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ یہ لڑکی کئی مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور اس کی خوبصورتی نے ابھی اسے نہ جانے کیا کچھ دکھانا تھا۔ ہاں نورا بی بی، اب کیا چاہتی ہے تو؟ کس کا بیڑا غرق کرنا ہے ابھی تو نے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ روتے ہوئے ہر عورت بے گناہ لگتی ہے۔ نورا بھی لگ رہی تھی مگر اس کی بے گناہی کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ ابھی تک تو یہ پتہ بھی نہیں چل سکا تھا کہ اس کی اپنی مرضی کیا ہے۔ وہ کس سے پیار کرتی ہے، جمالے سے یا فیکا سے؟ جمالہ جسے بھول کر وہ کئی ماہ فیکا کے ساتھ شہر میں رہی تھی، یا پھر فیکا جس کی ماں کے لیے سوٹ کا کپڑا خریدنے وہ نکلی تھی اور چپ چاپ جمالے کے ساتھ گاؤں چلی آئی تھی اور اب ایک بار پھر اغوا ہو کر شیر علی کی حویلی میں ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ آج میں اس لڑکی سے سب کچھ پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں نورا کو چودھری شیر علی کی حویلی سے چادر میں لپیٹ کر تھانے لے آیا۔ اس وقت ابھی صبح کے 4 ہی بجے تھے۔ کسی نے نورا کو تھانے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔
اور اب وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ اس نے کئی جگہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور کہیں کہیں جان بوجھ کر بات گول کرنا چاہی، مگر میں نے ہر موقع پر اسے پکڑ لیا اور صحیح صحیح بات اگلوا کر ہی چھوڑی۔ نورہ کی طویل گفتگو سے جو صورتحال سامنے آئی اس کا مختصر خلاصہ یوں ہے۔ نورہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو جوان اور خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کے دل میں نئی نئی امنگیں ہلچل مچاتی رہتی ہیں۔ وہ روز رات سونے سے پہلے کسی چند ماہی یا ڈھول سپاہی کا تصور آنکھوں میں بسا لیتی ہیں اور پھر ساری رات اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر آنے والے کل کے خواب دیکھتی ہیں۔ نورہ نبردار جمالے سے محبت تو نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس سے کچھ اچھا لگتا تھا، وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جمالہ بھی اسے پسند کرتا تھا، لیکن وہ کلی کلی منڈلانے والا بھنورا تھا، خوبصورت اور قد کاٹ کا بھی اچھا تھا۔ گاؤں کی کنواری مٹیاریں اس کے آگے پیچھے آہیں بھرتی تھی، وہ جس شے پر انگلی رکھ دیتا وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ کوئی 3-4 ماہ پہلے گاؤں سے کچھ دور ایک بہت بڑا میلہ تھا۔ نمبردار جمالے نے اس میلے کے لیے نورہ اور اس کی ماں اللہ وسائی کو بہت سے کپڑے لے کر دیے اور روپے بھی دیے تاکہ وہ میلے میں خریداری کر سکے۔ اس نے نورہ سے کہا کہ وہ میلے سے فارغ ہو کر شام سے ذرا پہلے اسے نارنگیوں کے باغ میں ملے، وہ اسے وہاں سے شہر لے جائے گا اور وہ 1-2 دن خوب سیر سپاٹا کریں گے۔ اس نے نورہ کی ماں کو بھی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ نورہ کی ماں سمجھتی تھی کہ جمالہ اس کی بیٹی پر ریجھ چکا ہے، وہ جمالے کی ساس بن جاتی تو اس کی پانچوں گھی میں ہو جانا تھی۔ وہ تھی بھی کھانے پینے والی عورت، وہ انکار کیسے کر سکتی تھی؟ خیر، میلے کے روز شام دیر تک نورہ باغ میں جمالے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس سے نہ آنا تھا نہ آیا، شاید کسی اور چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس دوران آندھی آ گئی اور نورہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ گہری تاریکی میں وہ راستہ بھی بھول چکی تھی۔ اس دوران ساتھ والے گاؤں کا ایک کوچوان اپنے تانگے پر ادھر سے گزرا۔ اس نے بیٹی کہہ کر نورہ کو تانگے میں بٹھا لیا اور تسلی دی کہ وہ اسے اس کے گاؤں تک پہنچا دے گا۔ تیز آندھی اور تاریکی میں انہوں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اپنا سفر جاری رکھا۔ میلے والی جگہ سے نورہ کے گاؤں کا فاصلہ صرف 2.5 کوس تھا اور تانگا 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا تھا، مگر 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ سفر ختم نہ ہوا تو نورہ کو شبہ ہونے لگا۔ پھر جب کوچوان نے تانگا ایک پرانے شمشان گھاٹ کی طرف پھیر دیا تو نورہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ پچھلی سیٹ سے اتری اور اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ اسے اپنے پیچھے کوچوان کی آوازیں سنائی دیں، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نورہ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر کوچوان سے چھپتی رہی اور بھاگتی رہی۔ آخر ہانپ کر ایک چھوٹے سے نالے کے پل پر جا بیٹھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی مخالف سمت میں سفر کرتی شہر کے مضافات میں پہنچ چکی ہے۔ شہر جہاں شب کی تاریکی میں ہر موڑ پر ایک شیطان کی گھات ہوتی ہے۔ وہ سردی سے نڈھال اور خوف سے سہمی ہوئی نالے کی پلی پر بیٹھی تھی کہ ایک سائیکل سوار وہاں سے گزرا۔ نورہ نے آواز دے کر اسے روکا اور کہا کہ وہ میلہ دیکھنے آئی تھی، راستہ بھول گئی ہے، وہ اس پر مہربانی کرے اور اس کے گھر پہنچا دے۔ یہ سائیکل سوار ایک ریلوے ملازم تھا۔ اس نے نورہ سے اس کے گاؤں کا نام پوچھا۔ نورہ نے نام بتایا تو سائیکل سوار سمجھ گیا کہ چڑیا اپنے گھونسلے سے بڑی دور بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، بی بی، تم تو اس وقت شہر کے نزدیک پہنچ چکی ہو، یہاں سے تمہارا گاؤں کم از کم 15 میل دور ہے، اب تم واپس کیسے جا سکتی ہو؟ نورہ رونے لگی۔ سائیکل سوار نے ہمدرد بن کر اسے تسلی دی اور بولا، میرے ساتھ سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں، وہاں میرے بیوی بچے، رات وہیں کاٹ لینا، صبح میں تمہیں واپس بھجوانے کا انتظام کروں گا۔ نورہ ڈری ہوئی تھی، لیکن رات کی اس تاریکی میں وہ اکیلی جا بھی کہاں سکتی تھی۔ وہ سائیکل سوار کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے سیدھا ریلوے گارڈ کی کوٹری میں لے گیا۔ سکھ ریلوے گارڈ سائیکل سوار کا گہرا دوست تھا۔ بے بس اور خوبصورت نورہ کو دیکھ کر دونوں کی نیت خراب ہونے میں 2 منٹ کی دیر بھی نہ لگی۔ انہوں نے نورہ کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ آوارہ گردی کے جرم میں جیل چلی جائے گی۔ پھر وہ اس سے دست درازی کرنے لگے۔ جیسا کہ قارئین پڑھ چکے ہیں، یہی وہ وقت تھا
جب رفیق اور فیقہ کارخانے کی دوسری شفٹ میں کام کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے نورہ کی چیخو پکار سنی اور اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنس کے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔